नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु रसूलिहिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह अल इनाम की आयत नंबर 52 से हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वला तत्रुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहहु मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन फततरद्दुहुम फतकून मिनज़ ज़ालिमीन। और आप इन खस्ता हाल लोगों को दूर ना कीजिए जो सुबह व शाम अपने रब को सिर्फ़ उसकी रज़ा चाहते हुए पुकारते हैं। इनके अमलो जज़ा का हिसाब में से आप पर कोई चीज़ नहीं और ना आपके हिसाब में से कोई चीज़ इन पर वाजिब है, फिर भी आप इन्हें दूर कर दें तो आप हक तलफी करने वालों में से हो जाएंगे। ये आयत मुबारका जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं और इसको नकल किया है इमाम अहमद बिन हम्बल ने कि ये आयत मुबारका जो है कुरैश के कुछ सरदार एक जमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुज़री और आपके पास हज़रत हब्बाब, हज़रत सुहैब, हज़रत बिलाल और हज़रत अम्मार रज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन ये बैठे हुए थे। तो उनके मुतल्लिक़ ये है ना आयत करीमा ये नाज़िल हुई। और ये ऐसा है कि ये कुरैश के जो सरदार थे, ये जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रे, इसको हज़रत हब्बाब ने ख़ुद भी इसको बयान किया है। इब्ने माजा में जो रकम की गई वो हज़रत हब्बाब के रवायत है। वो कहते हैं कि ये हम बैठे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, अक़रा बिन हाबिस तमीमी, ऐना बिन हसन फ़ज़ारी और दो तीन उनके सरदार थे जो बड़े, वो आपके पास आए। तो उन्होंने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सहाबी जो थे तशरीफ़ फरमाते, ये सारे के सारे गरीब थे ज़ाहरी तौर पर दुनियावी मामले में। उनमें हज़रत सुहैब, हज़रत बिलाल, हज़रत अम्मार और हज़रत हब्बाब खुद थे। तो उन्होंने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनको बैठे हुए देखा तो वो आका के करीब हुए, वो जो सरदार थे, तो कहने लगे कि हम भी आपके साथ मजलिस में शिरकत करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं आपके पास, लेकिन आपको मालूम है कि अरब के इस माशरे में हमारी क्या इज़्ज़त है, क्या वक़ार है, क्या फजीलत है। और अरब के जो लोग हैं वो आपके पास आते जाते रहते हैं और हमको हया आती है कि अरब के जो लोग हैं वो इन गुलामों के साथ बैठे हुए हमको देखें। तो जब हम आपके पास आया करें तो आप इन लोगों को अपने पास से उठा दिया करें। ये पस मंज़र था इस आयत मुबारका की नज़ूल का कि उन्होंने ये ख्वाहिश की कि हम मुअज़्ज़ज़ीन शहर हैं, बड़े लोग हैं, हमारी फजीलत है, और आपके पास ये जो लोग बैठे हुए हैं ये गुलाम हैं, गरीब हैं, मस्कीन हैं, और आपकी मजलिस में लोग आते जाते रहते हैं, और हम अगर आपकी मजलिस में बैठे हों और ये भी बैठे हों तो आने वाला क्या सोचेगा हमारे मुतल्लिक़। जब ये सारा मामला हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में ये बात आई
کہ یہ بڑے بڑے سردار ہیں، اگر میں اپنے ان صحاب کو وقتی طور پر اٹھا بھی دوں تو اس سے ضرر کم ہوگا، اگر یہ اسلام کو قبول کر لیں تو اس سے دین کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور آپ ابھی خیال کر رہے تھے کہ میں ان کو اٹھا دوں، کہا نہیں تھا میں ان کو اٹھا دوں، تو اللہ کریم نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ میرے محبوب یہ جو تیرے پاس تیرے غلام بیٹھے ہیں نا، بھلے غریب ہی صحیح، ان کو مت اٹھانا، کیونکہ اللہ تو جانتا تھا کہ یہ جو سردار ہیں بے شک جتنی مرضی ان کی باتیں مانتے چلے جائیں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ خود ہی تو اللہ نے ان کے دل کے دروازے جو تھے ان پر تالا لگا رکھا تھا۔ لیکن میں نے عرض کی تھی نا کہ آقا کیونکہ حریص تھے، آقا اس معاملے میں حریص تھے کہ کوئی بھی جو ہے نا اس فیض سے بچے نہ، جو بھی آئے میرے در پر اس کو ایمان کی دولت سے میں مالا مال کر دوں، لیکن فیصلے کرنے والی ذات جو ہے وہ تو اللہ کی تھی۔ تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا کر میرے محبوب سے یہ فرما دیں کہ آپ ان خستہ حال لوگوں کو اپنی مجلس سے مت دور کیجیے، یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام میری رضا کے لیے میرا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ دو طبقات تھے، ایک طبقہ وہ تھا جو ظاہری دنیا میں فضیلت رکھتا تھا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو ظاہری طور پر دنیا میں فضیلت نہ رکھتا تھا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ ان سے کئی ہزار گنا، بلکہ ان کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ آپ ذرا تصور کریں کہ ان غریب مسکین کو جنہوں کو وہ غلام کہہ رہے ہیں، کسی جگہ پر لکھ نہیں رہے، مقابلہ نہیں کرتے ان کے ساتھ، جن کو اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کریم جبرائیل امین کو ان کے لیے بھیج رہا ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ ان لوگوں کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یا کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا میں جو عزت انسان تلاش کرتا ہے نا، دنیا میں جو عزت تلاش کرتا ہے وہ بے معنی ہے۔ دنیا دار کی جو عزت ہے، جو دنیا والے آپ کی کرتے ہیں نا، اور ہر بندہ یہ یاد رکھے کہ دنیا میں جو شخص آپ کی عزت کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ہوگا، اپنے مفاد کی خاطر کو آپ کو عزت بھی دے گا، آپ سے پیار بھی کرے گا۔ جب تک آپ کے ساتھ اس کا مفاد وابستہ ہے اس وقت تک وہ آپ اس کو اچھے لگیں گے، جب مفاد نکل گیا تو اپنے عزیز رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا، خون کے رشتہ دار، وہ بھی کنارہ کر جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ تو یہ دنیا میں جو ہم عزتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں نا، یہ پائیدار نہیں ہے۔ جو رشتے ہم گوڑے کرنے چاہتے ہیں یہ پائیدار نہیں ہے۔ جو رشتہ اللہ کے ساتھ ہم اگر جڑ جائے اور جو عزت اللہ کے ہاں سے انسان کو میسر آتی ہے وہ پائیدار ہے، بھلے دنیا آپ کو پسند کرے یا نہ کرے۔ اور یہ شروع دن سے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات تک جو اللہ والے ہیں دنیا ان کو پسند نہیں کرتی۔ یہ کرائیٹیریا یاد رکھیے گا، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ جو اللہ والا ہے، جو دنیا بنانے والے کے ساتھ تعلق میں ہے، اس کو دنیا پسند نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کریم اس آیت مبارکہ سے اپنے حبیب کو یہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب ان کو مت اٹھانا اپنی مجلس سے، یہ فقط میری رضا کے لیے، فقط میری رضا کے لیے صبح و شام یہ مجھ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے مطمع نظر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اب اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی امیر ہو سکتا ہے، دولت مند ہو سکتا ہے جس کے دامن میں اللہ کی رضا آ جائے، یعنی کہ خالصیت جس کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ انسان کے اعمال میں خالصیت ہونی چاہیے۔
جو بھی کریں، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے ہاں پیمائش کرنے کا، ناپنے کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کس قدر کیا، کتنا کیا، یہ نہیں اللہ کے پیمانے یہ نہیں۔ اللہ مقدار نہیں دیکھتا، کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ معیار دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے کہ یہ جو بندہ کر رہا ہے اس کے پیچھے جو محرکات ہیں اس میں خالصیت کتنی، یہ جو عمل کر رہا ہے اس کے پیچھے وہ اس کی خواہش کیا ہے، اس کے دل کے اندر بات کیا ہے۔ وہ جو مخفی آپ کی نیت ہے نا آپ کے سینے کے اندر، وہ اللہ کریم جانتا ہے، اور اسی کا ہی جزا جو ہے اللہ کریم آپ کو اسی کی جزا دیتا ہے۔ یہ سبب ہے کہ وہ بے شک ظاہری طور پر وہ دنیا میں کسی مقام پر ان کو ٹھہرایا نہ جا سکا، کفار کی نظروں میں وہ کچھ نہ تھے، بے حیثیت تھے، غلام تھے، غریب تھے، مسکین تھے، مگر چونکہ ان کا ہر عمل جو تھا اتنا خالص تھا، اتنا خالص تھا کہ اللہ کے سوا وہ کسی اور کی رضا چاہتے ہی نہ تھے۔ ہر کام وہ کرتے تھے کس لیے؟ اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جب بندہ اس مقام پر آتا ہے نا کہ اس کا کوئی کام بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے سوا نہ ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، ایذا پہنچے، یہ بات اللہ کریم کو گوارا نہیں۔ کائنات ارض و سما کی سب سے عظیم ہستی خیال کر رہی ہے دل میں کہ میں ان صحابہ کو اٹھا دوں، اللہ کی غیرت کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ یہ لوگ جن کے اندر میری رضا کے سوا دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے، میں ان مالدار لوگوں کو کیا کروں گا، اگر یہ صاحب ایمان ہو بھی جائیں تب بھی ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ وہ محض دنیا کے بندے ہیں، مال و زر کی وجہ سے اپنی فضیلت کو جتا رہے ہیں، لیکن جو فضیلت ان کو میسر ہے وہ ان کے ہاں ناپید ہے، یاد۔ تو دو معیار اللہ کریم نے یہاں پر بیان کی اور سمجھائی یہ بات کہ میرے ہاں جن لوگوں کی توقیر ہے، میرے ہاں جن لوگوں کی عزت ہے، میرے ہاں جن لوگوں کی عظمت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پر دنیا میں بے شک ناکام نظر آتے ہو دنیا والوں کو، لیکن میرے ہاں وہ کامیاب۔ اگر آپ ان کو دور کریں گے تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور جو آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے متعلق یہ سوچا جائے کہ وہ کسی کی حق تلفی کرنے والے، تو اللہ کریم نے وقت سے پہلے ہی، یعنی کہ ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں یہ بات آئی، اور بات بھی کوئی دنیا کے لالچ میں نہ تھی، وہ صاحب حیثیت تھے یا مالدار تھے تو یہ غرض نہ تھی کہ ان سے میں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کر لوں گا، جی غرض بھی تھی، اگر لالچ بھی تھی، طمع تھا، حرص تھا، تو فقط اتنا تھا کہ یہ ایمان والے ہو جائیں گے اور ان سے میرے دین کو فائدہ پہنچے گا، میرا دین طاقتور ہو جائے گا، پیچھے محرک یہ تھا۔ لیکن اللہ کریم کو ان غریب لوگوں کی جو فقط اللہ کی رضا کے لیے سارے اعمال کرتے تھے، یہ بات گوارا نہ گزری کہ ان کو محفل سے اٹھا دیا جائے، تو اللہ کریم نے منع فرما دیا۔ تو اللہ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 53 میں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضُهُمُ الْعِبَادِ لَيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں تاکہ وہ کہیں کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی بعضوں کو بعض پر جو ہے نا زمانے کے لیے فضیلت دی، کہ یہ کفار اور مشرکین ہیں جن کو مال و متاع میں نے دے رکھا ہے، یہ میں نے ہی دے رکھا ہے اور زمانے کے لیے دے رکھا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں اور ٹیچ کرنے کے لیے میرے محبوب کے غلاموں کو یہ کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں
جن پر اللہ نے احسان کیا ہے ہمیں چھوڑ کر. یعنی کہ وہ دنیا کی جو ظاہری نمود و نمائش ہے، جو ظاہری فضیلتیں ہیں، بس ان کو ہی جانتے ہیں. جو اللہ کے ہاں مقام ہے بندے کا، ان کی پہچان ان کو نہ تھی. تو اللہ فرماتا ہے یہ جو ان کو میں نے مال عطا دیا کر رکھا ہے، جن کو میں نے فضیلت دے رکھی ہے، یہ بھی تو میں نے ہی دے رکھی ہے، یہ بھی تو میں نے ہی دے رکھی ہے. اور یہ اس مذاق اڑاتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں کا کہ ان پر اللہ نے کیا احسان کیا ہے. یعنی کہ جو احسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس مکہ کے غریب مسکین لوگوں پر کیا گیا، وہ ان کو سمجھ نہ آ سکا. وہ دنیا کے مال کو ہی احسان سمجھتے رہے. وہ یہ سمجھتے رہے کہ جو ایسے ہم کرتے ہیں، بڑی کوٹھی بنائی حلال حرام مال کی، جیسے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. ہمارا بھی حال کچھ اسی طرح کا ہے. ہم بھی ظاہری اسباب کو جو ہے اللہ کا فضل قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں جو معاملہ ہے وہ اس سے الٹ ہے. مال کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کا فضل، اللہ کا فضل وہ بھی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مال اللہ کا فضل نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل کو ناپنے کا اور جانچنے کا یہ معیار غلط ہے. اور یہ دو آیتیں کریمہ آیات مبارکہ جو ہیں اس بات کو سمجھا رہی ہیں کہ اللہ کے ہاں ناپنے کا پیمانہ کچھ اور ہے. یہ جس کو تم ظاہری طور پر احسان سمجھتے ہو، فضل سمجھتے ہو، کرم سمجھتے ہو، جو مرضی سمجھ لو، یہ تمہارا پیمانہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں یہ پیمانہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ مال تو دینے والا ہی وہ ہے. مال تو یا تو ہو تقسیم کسی اور نے کی ہے، تقسیم کرنے والا وہ ہے، اور تمہیں دے کر اس لیے کہا دیا تم کو زیادہ مال کہ تاکہ تمہیں آزما سکے تم اب کرتے کیا ہو، تم اب کرتے کیا ہو. تو یہ گمان کرنا کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، اللہ کریم اس آیت کریمہ سے ایک سبق یاد رکھیے گا. بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو تقسیم اللہ کریم نے کر رکھی ہے نا مال کی، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، تو یاد رکھیے گا نہ کسی کی امارت کی وجہ سے اس کی عزت زیادہ کریں، اور نہ کسی کی غربت کی وجہ سے اس کی تقدیر کریں، اس کو حقیر جانیں. عزت اس وجہ سے نہ کریں کہ اس کے پاس مال ہے، یا تحقیر اس وجہ سے نہ کسی کی کریں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے. اللہ جو پیغام دینا چاہتا ہے اس قرآن کریم میں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی عزت کرنی ہے تو اس کے کردار کی وجہ سے کرو. اگر کوئی دیندار ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہے، لیکن مال نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں وہ معزز ہے، اللہ کے ہاں وہ معزز ہے. ہم نے معیار یہ بنا لیا کہ جس کے پاس کار ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، وہ معزز ہے. لیکن یہ جب پردہ اٹھے گا نا، یہ جب پردہ اٹھے گا تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ معزز کون تھا اور کون نہیں تھا. لہذا کم از کم اتنا تو اپنی ذہن میں بات بٹھا لیجئے کہ مال و دولت کی وجہ سے محض لوگوں کی عزت نہ کریں، اس کے پیچھے اس کا کردار دیکھیں. بھئی شرابی ہے، زانی ہے، حرامی ہے، مال ہے اس کے پاس، تو لوگ لائنوں میں لگ کر اسے مصافحہ کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں. یہ اخلاقی گراوٹ ہے، یاد رکھیے گا. اور یہ دین کی دوری کے سبب سے ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو اخلاق سکھائے گئے وہ ہم نے بلا دیے کہ عزت اور وقار اسی کی ہے جو صاحب کردار ہے، جو جتنا اللہ کے نزدیک ہے وہ اتنا عزت دار ہے، اور جو جتنا اللہ سے دور ہے بھلے ساری دنیا ہی اس کے پاس کیوں نہ ہو جائے وہ عزت کے قابل نہیں ہے. لہذا اپنے ذہنوں کو جو ہے نا تبدیل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. رکھیں تعلق سب کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کے ساتھ سلام دعا نہ لیں، وہ آئے تو اٹھ کے جگہ نہ دیں، اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، میں یہ بات نہیں کر رہا. اپنے اندر کم از کم یہ بات بٹھا لیں کہ جس کی عزت کرنی ہے مال کی وجہ سے نہیں کرنی، کردار کی وجہ سے کرنی ہے. اور آخری جملہ یہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے تعلقات، اپنا لین دین، اپنے معاملات اللہ کے لیے کریں. کسی کی عزت کرنی ہے تب بھی اللہ کے لیے کریں، کسی سے محبت کرنی ہے تب بھی اللہ کے لیے کریں،
کسی سے نفرت کرنی ہے تب بھی اللہ کے لیے کریں. جب یہ معیار آپ مقرر کر لیں گے تو پھر جو اللہ والے ہوں گے وہ خود بخود آپ ان سے محبت کرنا شروع کر دیں، اور جو برے ہیں لوگ ہیں ان سے آپ کنارہ کشی کرنا شروع کر دیں. تو یہ عین ایمان ہے، یاد رکھیے گا کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنا اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ نفرت کرنا. اگر یہ جذبہ آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر کمزوری ہے ایمان میں. لہذا اس معیار کو اپنانے کی کوشش کریں کہ محض دنیا کے مال و متاع کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں ان کی رسپیکٹ ہی کرنا لازم نہیں ہے. صاحب کردار لوگوں کی عزت کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.